अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन। अफगानिस्तान की मुनाफिकत खुलकर सामने आ चुकी है। भारतीय रॉ से ताने बाने भी मिलने लगे हैं, जबकि रात गए अफगानिस्तान ने सरहद पार पाकिस्तानी चौकियों पर फायर खोल दिए, जिस पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान की 21 पोस्टों पर कब्जा किया। पाकिस्तानी परचम सर बुलंद किया। अफगान फौजी अपनी लाशें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और दरखास्तें देते रहे कि कार्रवाई को रोक दिया जाए। तालिबान के मानोजबा कैंप, बटालियन हेडक्वार्टर, मानोजबा कैंप 2 और दुरानी कैंप को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। दर्जनों खवारजी और तालिबान को जहन्नुम वासिल करने के ऑपरेशन में आर्टिलरी का इस्तेमाल किया, हल्के और भारी हथियार भी इस्तेमाल हुए, टैंक्स का भी इस्तेमाल किया गया। जबकि हम बात करें कि फ़ज़ाई वसाइल की तो उनको भी बरूए कार लाया गया, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोर, खुरम, धीर, चित्राल और बरामचा के मकामात पर फायरिंग की। अगर मैं कैजुअलिटीज़ की बात करूं तो 200 के करीब अफगानियों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, जबकि नुकसान दोनों तरफ का होता है। अगर मैं पाकिस्तानी जवानों की बात करूं तो कहा यह जा रहा है 23 के करीब शहादतें मौसूल हुई हैं, जबकि 29 के करीब ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब, और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो कि सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करना चाहूँगी गुलाम मुस्तफ़ा साहब आपसे। आप मुझे बताएं कि दोनों एंड पर नुकसान हुआ है। यकीनी तौर पर भारी नुकसान तो पाकिस्तान ने अफगानियों को पहुंचाया है, उन तालिबान को पहुंचाया है जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन ये नंबर तकरीबन 250 के करीब पहुंच गया है कैजुअलिटीज़ का। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो ये सिचुएशन कोई लाइट सिचुएशन नहीं है, ये एक हॉस्टाइल सिचुएशन बन चुकी हुई है। तो आप क्या देख रहे हैं इसको कि ये बात आराम से ख़त्म तो नहीं होगी? देखिए, जो इमीडिएट जिसकी हम बात कर रहे हैं ये तो शायद 1-2 दिनों में सबसाइड हो जाएगा और दोनों तरफ से वफूद मिलकर सीज फायर कर लेंगे। लेकिन बड़ा मसला इससे भी बड़ा मसला वो ये है कि क्या अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रुक जाएगी? क्या जो कुछ भी हो रहा है अफगान हुकूमत को इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी कार्रवाई, अफगान सरजमीन से होने वाली किसी कोई भी कार्रवाई जो पाकिस्तान कबूल करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नुकसान उठा रहा है इस सिलसिले में। इसलिए अगर ये बात अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसको समझ आ जाए तो फिर तो शायद मामला बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन इसकी भी मुझे उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि जो ये सब कुछ जिसकी आप बात कर रहे हैं ये भारत तो मौजूद है वहाँ पर, और मुझे कोई शक नहीं है कि दूसरी ताकतें भी वहाँ पे मौजूद हैं और जिनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को इस तरीके से उलझाए रखा जाए कि पाकिस्तान बाकी तरफ से गाफिल हो जाए और फिर और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाए। तो बड़े मंसूबे की तरफ मुझे उम्मीद है कि हमारे सारी जो लीडरशिप है उसकी निगाह तो डेफिनेटली होगी, उनको इन्फॉर्मेशन भी हमसे ज़्यादा होगी। लेकिन इस इमीडिएट उससे निपटने के लिए मेरा ख्याल ये है कि जो तालिबान की जो सीनियर लीडरशिप है उसको किसी तरीके से हमें पॉलिटिकल लेवल पर भी, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इंगेज करना चाहिए। ये तो मसाइल हैं जो हमसाए हैं हमारे रहेंगे, और तालिबान के बारे में जो हमारी गलतफहमियाँ थी वो दूर हो गई हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है भी हमारी जो अप्रोच भी रियलिस्ट हो जाएगी जब हम उनसे बात करेंगे, और जो हमारे एक रोमांस है जो हम कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान पे इतना कुछ किया, तो मैं ये भी बात समझ आ जाएगी कि जिस पे एहसान करो तो उसके शर से भी बचो। तो मुझे उम्मीद है कि ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए इस मामलात को इस तरफ सुलझाने की तरफ जाया जाएगा। ठीक है, इसे सुलझाने का आप भी कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन में ये मामला रफा दफा हो जाएगा, मगर साथ ही साथ दूसरी जानिब आप ये भी कह रहे हैं कि ये इतनी आसानी से, ये इतने आराम से ये इत्मीनान नहीं पाने वाले, क्योंकि ये सिलसिला अभी ताज़ा थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना चला आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस पर साजिद हबीब साहब की भी राय ले ली जाए। साजिद साहब, आप मुझे बताएं, आप क्या देखते हैं? आपको लगता है कि ये सिलसिला रुकेगा? क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई रात गए देखी गई, अफगान चेक पोस्टों से पाकिस्तानी बॉर्डर पर पाकिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश की गई, लेकिन मजा तो चखाकर भेज दिया, मगर क्या ये सिलसिला रुकेगा? क्या ये अफगान तालिबान बाज आएंगे पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन करने से? बहुत शुक्रिया। मैं जनरल साहब की बात से इस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि शायद 1-2 दिन में ये चीज़ें थोड़ा कूल डाउन हो जाएंगी। सुबह से शायद 4 बजे से हैं भी
لیکن یہ کہنا کہ ہم ان سے بات چیت کریں، تو میرا خیال ہے جنرل صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ 2004 سے لے کے اب تک کوئی 6 قسم کے ہم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں. وہ نیک محمد سے لے کے وزیرستان والے سے لے کے اے پی ایس سے پہلے، اے پی ایس کے بعد 2022 میں عید کی بریک، ہر دفعہ انہوں نے توڑا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ را کی پراکسیز کو یہی سپورٹ کر رہے بیٹھے ہوئے. تو کب تک ملتے کرتے رہیں گے؟ آج دیکھیے نا کہ ہمارے آج ایک جس کو سمجھیے کہ جب نے ہمیں ریٹیلیٹ کیا ہے، آپ نے جیسے کہا کہ جنگ ہے، اس میں کیجولٹیز تو ہوں گی. تو اگر ہماری جو ہے ہمارے 23 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا تو کم از کم 250 کو جہنم واصل کیا ہے. دیکھیے بات ایک حد تک کرنے کے بعد آپ کا صبر کا پیمانہ لیبریز ہو جاتا ہے. ہر روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، آفیسر شہید ہو رہے ہیں، یونٹ کمانڈر شہید ہو رہے ہیں. تو اگر ہم ان کو بات چیت کے لیے اپیل کرتے رہیں کہ انہوں نے تو مہر لگا دی وہاں پہ جا کے، انڈیا جا کے متقی نے، کہ وہ ہندو کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے، اس کا امام جو ہے وہ مودی ہے. تو میرے نزدیک بات چیت ایک حد تک ہوتی ہے جب بات دوسرا کرنا چاہے. میں ان ایلیمنٹس کی بھی بات کرتا ہوں جو پاکستان میں بیٹھ کے سیاسی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی پی سے بات کرنی. آج کا ٹی ٹی پی نے کبھی کہا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں ان کی ٹریڈ بند کریں، ان کا کھانا پینا بند کریں. از دا ٹائم دیٹ وی نیڈ ٹو سینڈ دیم بیک ٹو دیئر کنٹری، اور بی ویری فرم کہ ہم اپنی ایک جان کے بدلے ہم ان کی 100 جانیں ہم نکالیں گے. آپ کی بات میں صرف اتنا ایڈ کرنا چاہوں گی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، باتیں بڑی کر لیں لیکن اب شاید انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکالنا پڑے گا. شہزاد حسین بٹ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ صاحب آپ یہ دیکھیں، میں نے انٹروڈکشن میں بھی یہ بتایا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے تھے کہ بھائی واپس چلے جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ اپنی لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. تو ابھی کی تازہ ترین صورتحال، کیونکہ آپ کے پاس اندر کی خبر ہوتی ہے، مجھے بتائیں کیا چل رہا ہے؟ انتہائی قابل احترام منیز معین صاحبہ، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ گزشتہ رات سے لے کر اب تک جو فوٹیجیں آپ اپنی ٹی وی سکرین پر چل رہی ہیں وہ ہیں کیا. میں اپنے ناظرین کو پہلے یہ کلیئر کر دوں کہ یہ جو حالیہ افغانی جارحیت ہے، اس پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس کو پلیز جنگ تصور مت کیا جائے. ہم لڑ رہے ہیں افغان فوج یا افغانستان کے ساتھ، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ افغان طالبان کے ساتھ. ہماری لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ عبوری افغان حکومت یا فتنہ الخارج، جو کہ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے گزشتہ رات ہم پر اٹیک کیا ہے. ہم نے تو بھارت میں بھی اٹیک نہیں کیا، اس نے اٹیک کیا. اسی طرح افغانستان نے گزشتہ رات ہم پر ایک چھوٹی حرکت کی، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ہاں، دہشت گردوں کے جو اڈے ہیں، تربیتی مراکز ہے یا لانچ پیڈ ہے، ان کے ہاں موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے یہ جو لانچ پیڈ ہے وہ بھائی ان کو بند کریں. یہ کس کے حکم پر ہو رہے ہیں؟ یہ کیوں چل رہے ہیں؟ پاکستان کا ہدف صرف دہشت گرد عناصر جو ہیں، افغان عوام یا ان کا ملک ہمارے ٹاسک پہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی ایئر وائس مارشل صاحب بات کر رہے تھے، ہاں یہ بات بالکل درست ہے. افغانی جو جارحیت ہے وہ بھارت سے مبینہ طور پر پیسوں کے عوض یہ کام تو چلتا ہے، یہ بات تو نوشتہ دیوار ہے. لیکن لیفٹنٹ جنرل صاحب موجود ہیں اور بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں افغان ایشو پر. جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب، میں آپ سے سیدھا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرے ناظرین کو آسان زبان میں سمجھا دیں. ہم نے تو افغانستان سے جنگ کی کوئی خواہش نہیں کی، ہماری افغان عوام سے کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا، ہم نے حکومت پہ اپنے وفود مختلف بھیجے، لیکن تاحال ان کے عبوری حکومت کے اپنے کنٹرول میں چیزیں نہیں آ رہی. اور اب وہ بالکل الجھ گئے ہیں کہ وہ طالبان کو سپورٹ کرے. دیکھیں، بلوچستان کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ بھی صوبہ افغانستان، اور وہاں سے بھارت پیسے، فنڈنگ، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. یار یہ چاہتا کیا افغانستان، اور یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب؟ کہ وہاں پر صرف بھارت موجود نہیں ہے، وہاں پر CIA موجود ہے، وہاں پر موساد موجود ہے. اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اس میں افغان طالبان جو اس وقت عبوری حکومت ہے، اس کو پاکستان نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، لیکن جب وہ سمجھ نہیں رہے تو یہ بات اس حد تک آ گئی ہے. میں اس کو بھی کہہ رہا تھا، پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینا، جو پاکستان کا مین مقصد ہے، وہ اگر اس بات پہ راضی ہو جائیں تو پھر آگے سے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر اس بات پر راضی نہیں ہوتے، یا اگر وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، یا اگر وہ یہ
اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے دیں گے تو پھر پاکستان کے پاس تو ڈیفینیٹلی کوئی آپشن نہیں ہے. جو پاکستان نے کیا ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے ٹھیک کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف لیولز ہیں, کیونکہ یہ ہمسائے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ ہمارے روابط آج سے نہیں ہے, تاریخی روابط ہیں ہمارے, کئی قسم کے روابط ہیں ہمارے. تو اس سارے روابط کو یکلخت آپ ختم نہیں کر سکتے. آپ ان کے ساتھ جب یہ سب کچھ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو بات چیت تو ہوگی. وہ بات چیت میں جو پاکستان کی کوشش ہے, اگر یہ بات طالبان کی بات سمجھ آتی ہے, جو حکومت اس وقت ہے وہاں پر, اس کے بعد پھر پاکستان کے مسائل ہرانا شروع ہو گئے. ورنہ اگر ان کی بات سمجھ نہیں آئی پھر تو پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے نا. پاکستان نے پہلے بھی افغانستان کے اندر کارروائیاں کی ہیں اور اب پھر کرے گا, اور کرنے چاہیے پاکستان. شہزاد حسین بٹ صاحب آپ بتائیں, آپ کو کیا لگتا ہے بات چیت کی سے بات بن رہی ہے؟ دیکھیں, بات چیت جیسے ایئر وائس مارشل صاحب نے ابھی فرما دیا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ اس طرح لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے. اگر میرے 23 بہادر سپوت شہید ہوئے ہیں اور 29 میرے زخمی ہوئے ہیں, آپ نے منیزی ابھی انٹرو میں بھی یہ بات کی ہے, تو 200 میں نے مارے ہیں, اور خدا کی قسم میں 800 اور ماروں گا. ابھی تو صرف 200 مارے ہیں. اگر یہ زبان نہیں سمجھتے ہیں, ان کا وتیرہ یہ ہے, انہوں نے اسی زبان سے سمجھنا ہے. لیکن قابل احترام ایئر وائس مارشل صاحب, آپ مجھے صرف یہ بتا دیں, آپ کے پاس تو بہت تگڑی فورس ہے جو بھارت جیسے ایک بڑے جن کو کھا گئی تھی. تو یہ افغانستان کے پاس تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی جہاز وہاز کوئی تتلیاں شتلیاں ہیں یا نہیں ہیں. ان کے پاس کیا ہے, ذرا کمپیریزن کر دے. اور کیا یہ بات پھر طالبان اور ٹی ٹی پی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ تو صرف ٹکراؤ کر سکتے ہیں, بم بلاسٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ نے طیارہ اڑا دیا تو ہوگا کیا, ذرا سمجھائیں. یہ بھائی چارہ امت متقی نے تو کبھی نہیں کہا, ہم کیوں کہہ رہے ہیں. میرے لیے صرف میرا ایمان اللہ کے بعد پاکستان ہے, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو تھنک لائک پاکستان. تو بٹ صاحب بات یہ ہے کہ میں نے پچھلے دنوں سنا کہ یہ افغانستان انڈیا سے جو انڈیا کا بنا ہوا تیجا ہے وہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تیجا 25 سال سے ان کے سے تو اڑا نہیں ہے, تو ان سے کیا اڑنا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ ہماری مسلح افواج جو ہیں کسی بھی طریقے سے ان کا بندوبست کرنے کے لیے تیار ہیں. صرف میں ایک بات کہوں گا کہ ہم صرف ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں خارجیوں کا اندر آنا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عوام سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے. سر مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف بے اڑا سکتے ہیں اور کچھ اڑانے کی یہ صلاحیت نہیں رکھتے ہیں. لیکن اب بات یہ ہے کہ پاکستان کیا اس کارروائی کے بعد اپنا ہاتھ ہلکا کرے گا یا پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا, کیونکہ افغانستان تو وہ والا معاملہ ہے یہاں پر کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانتے. بہت کوشش کر لی پیار سے سمجھانے کی لیکن عمل نہیں ہو رہا. DGISPR نے واضح طور پر کہا ہے کہ مزید کمپرومائز نہیں ہوگا, زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے, ہارڈ سٹیٹ کی طرح انہیں ڈیل کیا جائے گا. اسی پر مزید بھی بات کرنی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اور اگر بات کی جائے پاک افغان بارڈر پر کشیدگی کے حوالے سے, تو پاکستان نے افغانستان کی جتنی غلط فہمیاں تھیں ان کو دور کر دیا. جو افغانستان نے جسارت کی تھی پاکستان پر اٹیک کرنے کی, پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا, یہاں تک کہ ان چوکیوں کے اوپر بھی پاکستانی پرچم سر بلند کر دیا. یہ تو آپ سب نے دیکھ ہی لیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے لیسن کے بعد یہ جو پورا لیکچر دیا ہے پٹائی سے بھرا ہوا پاکستان نے افغانستان کو, کیا افغانستان اپنا کوئی لائحہ عمل مرتب کرے گا؟ کیا وہ ایک اچھے بچے کی طرح بیٹھ کر امن کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرے گا, یا اسی طرح را کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنے سے گریز نہیں کرے گا؟ تو اسی پر بات کرنے کے لیے میں نے پروگرام میں دعوت دی ہے سردار مسعود احمد خان صاحب سے کہ وہ ہمیں اپنا خصوصی وقت دیں. وہ ایک ممتاز سفارتکار ہیں, تجزیہ کار ہیں, بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں اور سابق صدر آزاد کشمیر بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی یہ جو پوری کارروائی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ افغانستان نے اپنے بلبوتے پر کیا ہے یا افغانستان کو کسی کی شے حاصل تھی جس میں کہ وہ CIA ہو سکتا ہے, موساد ہو سکتا ہے, افغانستان کی اپنی یہ چاہ ہو سکتی ہے, را ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ بہت ہی قابل افسوس ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہوئے ہیں. یہ 2021 سے کشیدگی جاری ہے اور اس مرتبہ بہت ہی آگے بڑھ گئی ہے. لیکن جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو پہلا شک و شبہ ہے ہمارا وہ را کا ہے.
اور شک و شبہ نہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس شواہد بھی موجود ہیں پاکستان کے پاس، جو کہ بین الاقوامی برادری کو ہم بتا چکے ہیں، اور ٹھوس شواہد موجود ہیں. یعنی تحریک طالبان پاکستان جو بھی حملے کر رہی ہے اسے افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے، سرپرستی حاصل ہے، اور اس کے علاوہ وہ ان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں واضح ہیں. کیا کوئی اور ایجنسی بھی ہو سکتی ہے؟ اسے جو ہے آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ممکن ہے، لیکن بنیادی طور پر جتنی پراکسیز پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں دہشت گردی کے لیے، وہ ساری کی ساری ہندوستان کی سرپرستی میں کر رہی ہیں. تو اس میں افغانستان ملوث ہو گیا ہے. افغانستان نے پاکستان کا احسان ماننے کے بجائے، کیونکہ برسوں افغان لوگوں کو ہم نے یہاں پناہ دی ہے، پالا ہے، اور اس کے بعد یعنی جب وہ یہ افغان طالبان امریکہ کے ساتھ متصادم تھے تو اس وقت بھی ان کو سیف ہیونز دی گئی یہاں. امریکہ اس کے اوپر برہم بھی ہوا، اس نے بہت پاکستان کے خلاف تعدید بھی کارروائیاں بھی کی اور پاکستان کو نشان تنقید بھی بنایا، لیکن اس کے باوجود پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑا رہا. تو یہ صورتحال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ یہ گریلا وارفیئر تو ہے نہیں کہ وہ امریکہ کے خلاف لڑ رہے ہوں. یہ ایک ہمسایہ ملک جس کی ایک سٹینڈنگ فوج ہے اور اس کے خلاف لڑائی ہو رہی ہے. اس سال جو ہے بتایا گیا ہے کہ 1500 حملے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے اوپر ہوئے ہیں. وہ بلوچستان میں ہوئے یا خیبر پختونخوا میں ہوئے ہوں، اور اس میں تقریباً 924 لوگ مارے گئے ہیں، جس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ لا انفورسمنٹ آفیشلز کی ہے، اور اس کے بعد جو سویلینز بھی مارے گئے ہیں. تو کوئی بھی ساورن اسٹیٹ خاموش نہیں رہ سکتی. پاکستان نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اور بالآخر ایک ملک جسے اس کا دوست ملک ہونا چاہیے، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے عوام ہمارے دوست ہیں، اس کے خلاف کارروائی کرنی پڑی مجبوراً. اور یہ کارروائی اگر نہ کی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی بے بسی کا اظہار کرتا، بے بسی کا سامنا دیتا یا ثبوت دیتا، جس سے پاکستان نے میرا خیال ہے کہ مناسب ترین اقدامات کیے ہیں. انتہائی قابل احترام سردار صاحب، آپ نے ابھی فرمایا کہ ٹھوس شواہد موجود ہیں. ہماری جنگ افغانستان یا ان کی عوام سے نہیں ہے، یہ میری رائے کرسٹل کلیئر ہوں. ہماری رائے جو ہے، میری رائے جو ہے، ہماری جنگ جو ہے وہ تو افغان عبوری حکومت، افغان طالبان اور فتنہ الخارج جیسے دہشت گرد عناصر کی جانب سے جو مسلط کی جا رہی ہے، جو ہم پہ لڑائی ٹوسی جا رہی ہے، وہ لڑائی ہے. میں قبلہ سردار صاحب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں عالمی سطح پر پاکستان کے اس بیانیے کی، جو بیانیہ ہم دے رہے ہیں، وزارت خارجہ دے رہی ہے، اس کو کیا پذیرائی ملے گی سردار صاحب؟ اس کو جی اس کو پذیرائی مل چکی ہے. امریکہ کو اس کا علم ہے، اور اسی وجہ سے اس نے BLA اور مجید بریگیڈ کو جو ہے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا تھا، فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دیا تھا. ابھی جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان باہم مشاورت ہوئی ہے تو اس میں بنیادی نقطہ یہی جو تحریک طالبان پاکستان میں دہشت گردی ہے یا داعش کی ہے، وہی زیر بحث رہی ہے. اس سلسلے میں بھی گزشتہ برس تک امریکہ میں موجود تھا، امریکہ میں پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے موجود تھا. تو اور اس مرتبہ بھی جو ہے ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک میکینزم ہے جس کی یہاں ایک میٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں. تو اس میں بنیادی نکات یہ ہیں کہ کس طریقے سے تحریک طالبان پاکستان اور داعش کا کلا کما کیا جائے، کیونکہ یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کا بنیادی مقصد پاکستان میں فساد پیدا کرنا ہے، یہ نظریاتی فساد پیدا کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو قتل کرنا. اب یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اس کی حمایت حاصل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی حمایت حاصل ہے، ہمیں خلیجی ریاستوں میں حاصل ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بین الاقوامی برادری کا بڑا حصہ جو ہے دہشت گردی کے خلاف ہے، اور پاکستان کے ان کے ساتھ ڈائیلاگز بھی رہتے ہیں. تو اس میں اس وقت جو ہے افغانستان تنہا ہے، پاکستان تنہا نہیں ہے. افغانستان کی حکومت کو عبوری حکومت کہتے ہیں، اور ریاست افغانستان کو افغان طالبان کی انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کیا گیا، یعنی مطلب افغان طالبان کو تسلیم نہیں کیا گیا ایک قانونی حکومت کے طور پر.
اور میں سمجھتا ہوں پاکستان 2021 سے لے کر اب تک اس عبوری حکومت کا اور افغان طالبان کا سب سے بڑا وکیل رہا ہے. ہم نے شروع میں یہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے ہمارا ایک ایکسٹینڈڈ ٹروئکا تھا افغانستان سے متعلق، جس کی سربراہی پاکستان نے کی، اور دنیا بھر کے ممالک کو یہ منوانے کی کوشش کی کہ اس رژیم کو تسلیم کیا جائے اور ان کا ہاتھ بٹایا جائے اور انہیں جتنی بھی انسانی امداد چاہیے وہ دی جائے، تاکہ افغانستان جو ابھی جنگ سے نکلا ہے تو اسے جو بھی تباہ کاری ہوئی ہے اس اور تعمیر اس سے بچانے کے لیے، اور اس کے بعد جو تعمیر نو کے لیے ہم ان کی مدد کر سکیں. پاکستان جو ہے کل بھی اس کا ان کا جی پاکستان نے قطع کلامی کی معذرت، لیکن پاکستان نے ہمیشہ افغانستان پر ایک نرمی کا ہاتھ رکھا ہے، مدد کے لیے ہمیشہ موجود رہا ہے. لیکن یہ جو ہم نے کارروائی دیکھی افغانستان کی طرف سے، اور اس نے پاکستان کی کئی چوکیوں کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ ہمارے جوان بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن عسکری رد عمل تو پاکستان نے انہیں دے دیا. مگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے، سفارتی محاذ پر اگر اس میٹر کو ٹیک اپ کیا جائے تو کیا مؤثر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، یا پھر عسکری نتیجے سے ہی پائیدار نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، تین راستے تینوں اختیار کرنے ہوں گے. ایک تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمارے باہمی رابطہ بحال ہونا چاہیے. اگرچہ امیر منتقی نے جو ان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے دلی میں بہت غلط بیانات دیے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے، اور دوسرے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے. اس سے زیادہ تلخ اور منفی بیانات پاکستان کے خلاف نہیں دیے جا سکتے تھے، وہ بھی ایک دشمن ملک کے سرزمین پہ. تو ایک تو یہ، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں، میں اس کی وکالت کروں گا کہ ہمارے جو بھی رابطے وہاں موجود ہیں، ہمارے خصوصی ایلچی کے ذریعے یا وزیر خارجہ کے ذریعے، اس سطح پہ ہمیں دوبارہ سے جو ہے گفتگو کرنی چاہیے تاکہ جو ہے اس کشیدگی کو کم کیا جا سکے. دوسرا راستہ جو ہے کہ 3 ممالک نے بیانات دیے ہیں، اور اس میں ہے اس قطر ہے، اس کے سعودی عرب ہے، یہ ہمارے دوست ممالک ہیں، اور ایران نے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی ثالثی کرنے کے لیے بھی تیار ہے یا کوئی رول ادا کرنے کے لیے تیار ہے. اور تیسرا راستہ عسکری، یعنی جہاں ہمیں جو ہے ہمارے شہریوں کو اور ہمارے فوجیوں کو قتل کیا جائے تو اس کا متناسب جواب دینا بہت ضروری ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ یہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا. قابل احترام سردار صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، امریکی طالبان کے جو وزیر خارجہ ہے وہ چلے گئے بھارت، وہاں سے فتنہ خارج کو تھوڑا سا ذرا بوسٹ ملا اور انہوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم نے ان کو منہ توڑ جواب دیا اور 200 سے زائد ان کو جہنم واصل کر دیا. ان حالات میں جو اس وقت چل رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مصروف ہیں مغربی سرحد پر اپنی دفاع کے لیے، تو بھارت کیا بزدلانہ کوشش اس موقع پر دوسری طرف سے کر سکتا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایک تو بھارت کی ہمیشہ سے بہت ہی بزدلانہ پالیسی رہی ہے، اور اس کے بعد وہ چال بازی کے ذریعے پاکستان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسے موقع ملا اور پاکستان کے پرانے حلیف افغانستان کے سیاسی ڈھانچے میں اس نے دراڑیں پیدا کی، کابل اور قندھار کے درمیان دراڑیں پیدا کی، اور وہاں پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا، اور ایک جو ان میں سے دھڑا تھا اسے قائل کر لیا کہ پاکستان اور آپ کے تعلقات جو ہے کشیدہ ہونے آپ کے مفادات میں ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ مغربی سرحد کی طرف ہماری بہت سی فوجیں متعین ہیں، اس کی وجہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہیں، تو ان کے یہ خیال ہوگا کہ اس موقع سے فائدہ ہوتے ہوئے، اور بلڈ اپ دیکھا گیا ہے بہت زیادہ جو ہے مشرقی سرحدوں پہ، بالخصوص سیالکوٹ اور اس کے آس پاس اور نیچے کی طرف بھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی دوبارہ حرکت کریں، لیکن اس کے سلسلے میں افواج تیار ہیں. دوسری جو ہے، بھارت کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر ہماری مغربی سرحد کے اوپر بڑی تعداد میں افواج موجود ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس اتنی افواج موجود ہیں کہ ہم مشرقی سرحدوں کا دفاع کر سکیں.
تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور بھارت جو ہے اس نے اس قسم کے بہت سے اشارے دیے ہیں کہ وہ شاید دوبارہ حملہ کرے گا، کیونکہ اپنی ساکھ کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اس کو جو ذلت آمیز شکست کا مئی 2025 میں سامنا ہوا تھا، اس کی وجہ سے وہ ساری اپنی جو جماعت ہے بی جے پی، یا اس کے بعد راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ جو ان کا مدر انسٹیٹیوشن ہے، یا جب وہاں حزب اختلاف ہے، ان کے سامنے ذلیل و رسوا ہو چکا ہے، اور اس کی کوئی مطلب ہے کہ کوئی ان کو پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو کریڈیبلٹی کا ایروژن ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر شاید نہیں بلکہ یقین ہمیں تو تیار رہنا چاہیے کہ کوئی حملہ کریں گے، کوئی ایسی شرارت کریں گے، اور یہ افغانستان کی صورتحال سے بھی وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ سردار مسعود احمد خان، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بات یہی ہے کہ پاک افغان کشیدگی فی الحال تو کنٹرول دکھائی دیتی ہے، لیکن ایسی سچویشن کا بھارت ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، اور وہ یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ پاکستانی افواج چاقو چوبند موجود ہیں، وطن کے دفاع کے لیے وہاں پر کھڑی ہیں۔ اگر بھارت ایسی جسارت کرے گا تو وہ نہ بھولے کہ اسے ماضی میں پاکستان نے کیا سبق سکھایا تھا۔ ہمیں مزید بھی پروگرام میں بات کرنی ہے، ناظرین کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سی سی ڈی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ہلاک تیفی بٹ کو پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا، اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے اگر مناظر کی بات کروں تو وہاں چیدہ لوگ ہی دکھائی دیے، کوئی زیادہ وہاں پر ہجوم دیکھنے میں نہیں آیا۔ شہزاد حسین بٹ صاحب نے ہم سے تفصیلی طور پر اس پر گزشتہ روز بھی گفتگو کی تھی، تو میں آج کی بات بھی ان سے کرنا چاہوں گی، اور خاص طور پر سی سی ڈی کی کامیاب کارروائیاں اور آپریشنز پر بھی بات کروں گی۔ تو شہزاد حسین بٹ صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ سی سی ڈی کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا مکمل طور پر کرائم فری بنانا ہے، اور کتنے آپریشنز کیے جا چکے ہیں؟ اس کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ان تمام امور پر روشنی ڈالیں، اس کے بعد تیفی بٹ کیس کو بھی کھولتے ہیں۔ دیکھیں منیزہ معین صاحبہ، ابھی آپ پہلے سیگمنٹ میں انٹرنیشنل مجھے لے گئی تھی امریکہ اور افغانستان میں، اب آپ مجھے لوکل ایشو پہ لے آئی ہیں، لیکن سوال یہ ہے اگر لوکل ایشو پہ بات کر رہی ہیں تو باتیں پھر دو ہی چل رہی ہیں، مریم نواز دے کم تے سی سی ڈی دیاں کاروائیاں، فرائی کر دو ہاف فرائی کر دو، یہی گفتگو پورے پنجاب میں چل رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے مجھ سے سی سی ڈی یعنی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینی ہے تو میں آپ کو لے کے چلوں گا سب سے پہلے پیچھے۔ آپ کو جانا پڑے گا میرے ساتھ 1936 میں، جب برطانوی دور حکومت میں پنجاب میں یہ نافذ ہوا تھا۔ کیا؟ گنڈا ایکٹ۔ گنڈا ایکٹ کے تحت عادتاً جرم کرنے والے علاقے میں خوف و راز پیدا کرنے والے انتظامیہ کڑی نظر رکھتی تھی، جیل میں رکھتی تھی، نظر بندی کرتی تھی، اور پھر سپرد خدا کر دیتی تھی۔ دوسرا دور آیا، دوسرے دور میں جنرل موسیٰ صاحب گورنر مغربی پاکستان 1966 میں، انہوں نے لاہور، کراچی، ملتان، کوئٹہ تمام شہروں میں گنڈا ایکٹ لگا دیا۔ اب گنڈا ایکٹ جب لگا تو اس میں بھی کئی افراد پولیس مقابلے میں پار کیے، بڑی مشہور کہانیاں ہیں۔ مشہور کہانیوں کی بات کریں تو وہ مجھے یاد پڑتا ہے کوئی سیلیبریٹی کا بھی اس کے ساتھ کوئی لنکیج ہے، وہ کیا ہے؟ دیکھیں منیزہ، آپ شرارت سے بات نہیں آتی، بات یہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ نے وہ انگلش اور اردو اخباروں میں پڑھی ہوگی، معروف گلوکارہ میڈم نور جہاں، اور میڈم نور جہاں کا اس زمانے میں توتی بولتا تھا، اور اس زمانے میں جو کام ہوتا تھا جنرل موسیٰ کے زمانے میں گنڈا ایکٹ تھا، سپرد خدا لوگوں کو کیا جاتا تھا، 100% میرٹ پہ تھا، لیکن اس کے پورے ٹینیور میں اگر آج تک کوئی چیز سامنے آئی ہے تو وہ صرف ایک چیز آئی ہے، اور وہ تھی جو آپ کا سوال ہے، میڈم نور جہاں گلوکارہ، انہوں نے اس وقت سفارش کی تھی، ایک شخص تھا اچھا شکر والا، وہ ان کا بھائی بنا ہوا تھا، اس کی سفارش پر جنرل موسیٰ نے اچھا شکر والے کو معافی دی تھی، ادروائز تمام بندوں پر گنڈا ایکٹ لگا کر سپرد خدائی کیا تھا۔ ٹھیک ہے، جہاں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کسی کے کہنے پر کسی کو معاف کیا گیا تھا، تو یہاں پر تیفی بٹ والے کیس میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، گوگی بٹ نے کوئی ساتھ دیا ہے پکڑوانے میں تیفی بٹ کو، اور تیفی بٹ تو اپنے انجام کو پہنچ گیا، تو گوگی بٹ کا کیا بنے گا بٹ صاحب؟ اچھا ہاں منیزہ، میں آپ کا معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا یہ سوال کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا۔ جب میں نے آپ سے بات کی نور جہاں کے سوال سے پہلے کہ دوسرا دور جنرل موسیٰ کا آیا،
پھر ایک تیسرا دور بھی آیا. اس تیسرے دور میں بہت سارے پولیس مقابلے ہوئے پچھلے 10-15 سال میں. اس پر کچھ سوالیہ نشانات ہیں. کچھ بندے میرٹ پہ مارے گئے اور کچھ سب اچھا کر کے بھی سپرد خدا کیے گئے. چوتھا دور آیا اب مریم نواز کا. اس نے وہی کہانی اڈاپٹ کی ہے گنڈا ایکٹ والی, وہی مغربی پاکستان موسیٰ والی, اور اس کا نام دے دیا ہے نئی شکل میں CCD, یعنی کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. اب یہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پر سوالیہ نشان تھا کہ یہ لوگوں سے پیسے لے کے مارتا ہے, لیکن کسی جگہ پر بھی میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میں نے CCD کا کوئی سپوکس مین یا سفارشی نہیں ہوں, میں نے باضابطہ تحقیق کی ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میرٹ پر بندے مارے جا رہے ہیں, اور یہ مریم نواز صاحبہ اس کام میں, نواز شریف صاحب اس کام میں انوالو نہیں ہوتے. یہ چٹھا صاحب کی ذمہ داری ہے, اور اسی نے مارا تیفی بٹ کو, وہی ہے. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ گوگی بٹ اس میں انوالو ہے. اچھا جی, اب آپ کا سوال آ گیا گوگی بٹ. گوگی بٹ ٹیپو ٹرکا والے کا بیٹا امیر بلاج میں, اس کی باری بھی آئے گی, ٹیپو ٹرکا والا پر بھی جائیں گے ہم. آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ کہ گوگی بٹ کہیں نہ کہیں انوالو ہے تیفی بٹ کو پکڑوانے میں. نہیں, میں نہیں سمجھتا. وہ اس لیے کہ میں تیفی بٹ کو تھوڑا سا جو اپنے دوستوں کے ذریعے جانتا ہوں, وہ اتنا چلاک اور ہوشیار آدمی ہے. اور گوگی بٹ نے اپنی سپیچ میں بھی چند روز قبل ویڈیو لنک میں بھی کہا ہے کہ جی قرآن اٹھا کر کہا ہے کہ میری 3 سال سے اس سے بول چال نہیں تھی. اور خواجہ اظہر گلشن جو تیفی بٹ کے بھائی ہے وہ بھی کہتے ہیں ساڑھا تیفی بٹ سے تعلق نہیں ہے. تو بات یہ ہے اگر یہ دونوں بندوں کی سلام دعا نہیں ہے تو مخبری تو اس بندے کی جاتی ہے جس کے ساتھ کوارڈینیشن چل رہا ہو, تب پکڑوایا جاتا ہے. وسا بندہ پنجابی میں کہتا ہے وسا اس کا کھاتا ہے جس کے ساتھ مراسم ہوتا ہے, وہ آپ کی پیٹھ میں چھری مارتا ہے. لہذا گوگی کا اس کیس سے اس کو پکڑوانے میں تعلق نہیں ہے. ہاں, میں ایک بات آپ کو کہہ دوں, منیزے میں رات کو سویا ہوا تھا, اتنی لمبی سفید داڑھی تھی, ایک شخص آگے انہوں نے مجھے اٹھایا, خواب میں آیا تھا نا, خواب میں, میں کہا کہ اصل میں نہیں آ گیا. اتنی لمبی داڑھی تھی, سفید رنگ کا باریش آدمی تھا. کہتا ہے کل 5 بجے گوگی کی اس کی تیفی بٹ کی نماز جنازہ ہو گئی ہے, جانا ہے تو نے؟ میں کہا جی ہوئے گی تو جاواں گا نا, کل ہوئے گی تو میں چلا جاؤں گا. اس نے کہا, میں نے پوچھ لیا گوگی بٹ صاحب کہا ہے, اس نے کہا 12 بجے رات کو گوگی بٹ کو اس کے گھر سے گرفتار کیا اور ایک شخص لے کے موٹر وے پہ چلا گیا. دوسرا شخص جو ہے وہ تیفی بٹ کو لے کے کراچی سے موٹر وے پہ چلا گیا. ایک رحمیہ رکھا کا مقام ایسے ہے جہاں دونوں گاڑیاں کٹھی ہو گئی, اور تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے موبائل سے مختلف لوگوں کو کالیں بھی کی گئی. اب پتہ نہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا, کل کو گوگی بٹ کی وہاں موجودگی ہو جائے گی یا کیا ہوگا, لیکن تیفی بٹ مارا گیا اور گوگی بٹ کو وہ لے کے چلے گئے. میں کہا کہاں لے کے چلے گئے؟ تو میں ڈر گیا. آپ کو پتا سارا کچھ ہے, وہ الگ بات ہے, آپ بتا نہیں رہے. نہیں, میں ڈر گیا بابا جی سے, ایک دم میری جا کھل گئی. میں کہا بابا جی گوگی کہاں ہے, گوگی کہاں ہے؟ اس کے بعد میری جا کھل گئی. بابا جی نے بتایا نہیں کہ گوگی کہاں ہے؟ وہ کہتے لے گئے پکڑ کے لے گئے. تو اسے پوچھا نہیں کتنے لے گئے؟ پوچھا, کہتا وہ لے گئے. میری جا کھل گئی. اچھا, تو اب آپ کو یہ مصدقہ خبر ہے کہ گوگی بٹ CCD کے حراست میں ہے؟ بابا جی نے کہا ہے, اللہ معاف کرے, توبہ 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 توبہ, کیسی بات کر رہی, بابا جی نے کہا اس کے پاس ہے. ٹھیک ہے, بابا جی کی بات تک تو ٹھیک ہو گیا, آپ کو بابا جی نے آگے خواب میں بتا دیا, لیکن مجھے یہ بتا دیں اب اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیں منیزے, جو میں ایک ایمانداری سے یہ میں مریم نواز کو بھی شاباش دینا چاہتا ہوں کہ جو CCD کا کام ہے, خدا کی قسم میں میں جاتا ہوں جہاں پر, وہاں پر یہ لوگ CCD کی تعریف کر رہے ہیں. جو ڈکیتی کے دوران میری بچی کا, میری بیوی کا, میری بہن کا ریپ خدا نہ خواستہ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو کیا موت کے گھاٹ نہیں اتار دینا چاہیے؟ ماورا آئین ہے, غلط ہے, لیکن عدالتوں کی وجہ سے, لہذا ان بندوں کو جو سزائیں مل رہی ہیں عوام خوش ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ گوگی بٹ امیر بلاج کے قتل میں بے گناہ ہے. اور اس کو گوگی بٹ نہیں, تیفی بٹ کو تو 19 ماہ سے تلاش کیا جا رہا تھا, لیکن گوگی بٹ اس وقت حراست میں کیوں ہے؟ اس کے ڈیفینیٹلی کوئی اور کیسز بھی ہوں گے. لیکن آپ کا بہت شکریہ شہزاد حسن بٹ صاحب جو آپ نے اس پورے معاملے پر ہمیں بریف. بات یہی ہے کہ اگر انصاف کا نظام بہتر ہوتا
तो आपको क्या लगता है, क्या कोई नई फोर्स बनाने की ज़रूरत पेश आती? लेकिन अब क्योंकि ये नई फोर्स बन चुकी है जिसका नाम CCD है, अगर मैं इसकी कार्रवाई की बात करूं तो मुकम्मल तौर पर क्राइम फ्री बनाने की कोशिश की जा रही है। जहां पर भी जराइम पेशा अनासर एक्टिव होते हैं, ये तंजीम वहां पर कार्रवाई अमल में लाते हुए उन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाती है। और अगर हम इसका दीगर सूबों से मवाजना करें तो उस हवाले से पंजाब में रेशो कदरे कम दिखाई देती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।